आबादी की शहरों में जो डेंसिटी है वो मिलती जुलती है, लेकिन अगर आप मवाजना करें तो पाकिस्तान पर अल्लाह का बहुत करम है। इस वक्त हिंदुस्तान में जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, ख्याल ये है कि शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका और मुल्क जो है वो आपका पड़ोसी हिंदुस्तान न हो जाए। अभी टाइम मैगज़ीन ने एक कवर पर स्टोरी दी है और उस पर उन्होंने पूरा उसका ज़िक्र किया है कि किस तरह से कोरोना ने उनकी मईशत को नुकसान पहुंचाया है। और मेरा तो मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला, ईमान है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के और पाकिस्तानियों की दुआओं के सदक़े हमारे यहाँ बेहतरी आई है। अभी ईद कुर्बान पे भी आपने देखा कि लोगों ने बआसानी नमाज भी अदा की और अपने कुर्बानी के फ़राइज़ भी पूरे किए, और अज़ादारों को भी बड़ी तशवीश थी कि हालात कैसे होते हैं और क्या वो आज़ादी से वो जो इज्तिमात होते हैं, जो जुलूस होते हैं, वो मुनक्किद हो भी सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने फ़िज़ा ऐसी साज़गार कर दी कि आज पूरे मुल्क में वो जो है हस्ब मामूल जो रिवायती महफ़िलें हैं, मजालिस हैं, जुलूस हैं, वो जारी हैं। और मेरी दुआ है कि अगले 2 रोज़ नामी मुहर्रम है और आशूर का दिन है, वो भी खैरियत से गुज़र जाए और हमारा जो भाईचारा है और जिस तरह मिलजुल कर हम वज़ादारी से बिलखुसूस मुल्तान में जो मुहर्रम जो है उसकी जो नशस्तें हैं मुनक्किद होती हैं, खुदा करे वो रिवायत कायम रहे और पूरे मुल्क में अमन आम्मा बरकरार रहे। और सबसे मेरी गुजारिश होगी कि वो ताउन फरमाएँ, अपने महल्लों में, अपने इलाकों में इंतज़ामिया के साथ, पुलिस के साथ आसानी पैदा फरमाएँ, ताउन फरमाएँ। और SOPs सच्ची बात है वो भी आपके लिए हैं, कोई मुसल्लत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ गुजारिश है कि जितना हो सके जो हुकूमत ने SOPs का आपको कहा हुआ है, हद्दुल वसा कोशिश करें। जब भीड़ में हो, रश में हो, तो उनको फॉलो करें। उसमें आपकी बेहतरी है और आपके अजीज़ व अकारिब की और अपने बच्चों की ख़ानदान की बेहतरी है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुहर्रम के महीने को बखैर खूबी सर अंजाम पहुँचाए, और वो हज़रात जिन्होंने इसमें अपना हिस्सा डाला है, महफ़िलें मुनक़िद की हैं, न्याज और जो खैरात और सदक़ात जो करते हैं, जो किए हैं, अल्लाह ताला उन्हें कबूल भी फ़रमाए और उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। शुक्रिया। जी बेशक, इस वक्त बेशक आप जानते हैं कि जो बारिशों की शिद्दत है वो गैर मामूली नौइयत की है। कराची में बिलखुसूस आपने देखा जो कैफियत आपके सामने है। मैं सच्ची बात है, जो मैंने वीडियो क्लिप्स देखे हैं और जो मीडिया की रिपोर्टिंग आई है और जो लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो सिंध के और कराची के हालात हैं, उससे बेहद परेशानी लाहक है। और कोशिश है कि वहाँ जल्द अज जल्द बेहतरी आ सके, खुदा करे मौसम भी बेहतर हो। अभी मुल्तान में भी ख़ासी परेशानी थी, अभी जो शाम को बारिश हुई, ख्याल था कि पता नहीं आज की नशस्त हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, पर अल्लाह ने करम कर दिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करम फरमाए और हमें सबको मिलकर जो सूरत हाल है बिलखसूस कराची शहर की, इस वक्त कराची का जो शहरी है वो इस वक्त इज़्तिराब और कर्ब की कैफियत से दो चार है। उनके घर मुतासर हो चुके हैं, उनका कारोबार मुतासर हो चुका है, मरीज़ उन्हें हस्पताल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। और आप देख रहे हैं जो सड़कें हैं
وہ ایسے لگتا ہے کہ سڑک کم اور نہر جو ہے وہ نہر کی شکل دکھائی دے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ گاڑیاں کیا کنٹینر ایسے فلوٹ کر رہے ہیں سڑکوں پہ جیسے کہ کوئی بالکل ہلکی سی چیز پانی پہ تیر رہی ہو. تو صورتحال بہت تشویشناک ہے. ان حالات میں ہمیں سب کو مل کر، چاہے سندھ کی حکومت ہے، چاہے وہاں کی مقامی حکومت ہے، چاہے وفاقی حکومت ہے، ہمیں مل کر کوشش کرنی ہے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ کم کی جا سکے اور بہتر سے بہتر انتظامات کیے جا سکیں. وہ جو نالے ہیں جو چوک تھے اور ان کی بہتری کے لیے، اور جو کراچی کا جو ایک ڈرینیج کا سسٹم ہے جو بہت پوسیدہ بھی ہو چکا ہے، اور جس طرح شہر نے گرو کیا ہے، آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اس کی خاطر خواہ منصوبہ بندی نہیں کی گئی. اب بھی وقت ہے کہ مل بیٹھ کر ہم آئندہ کا سوچیں. جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، آپ کے سامنے ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے. میں عام بستیوں کی بات نہیں کر رہا، میں کچی آبادیوں کی بات نہیں کر رہا جو کراچی کے پوش علاقے سمجھے جاتے ہیں یا کہلاتے ہیں. ان کا بھی کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. آپ لوگوں سے رابطے میں ہیں، آپ کا میڈیا کا تعلق ہے، سارا آپ کو پل پل کی خبر ملتی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو فلڈ نہ ہوا ہو، ان کے بیسمنٹ میں پانی نہ آیا ہو یا اوپر سے پانی نہ آیا ہو. تو کوئی دفتر ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو. بالکل ایک پیرالسس کی صورتحال ہے. ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیچارے ششدر ہیں اور ایک اسے کہتے ہیں نا لاچار دکھائی دے رہے ہیں. اس میں ان کا حوصلہ باندھنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہدایات دی ہیں، جتنے وفاقی محکمے ہیں، این ڈی ایم اے ہے، ان کے جو سربراہ ہیں، ان سے بھی گزارش کی ہے کہ وہ حد الوسع وہاں لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو وسائل درکار ہیں وہ انہیں وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے. اور سندھ کی حکومت کی جو ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے کو بھی تیار ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خبریں تو بریک ہوتی رہتی ہیں. دیکھنا ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں صداقت کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. عرض یہ ہے کہ آج کل ایک بدقسمتی سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، ایک روایت بن گئی ہے کہ ہم خبر پہلے چلا دیتے ہیں اور تصدیق بعد میں کرتے ہیں کہ اس خبر میں سچائی کتنی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی شریف آدمی کی بیجا پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے، اور ہمیں ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے. جو حقائق ہیں وہ چھپیں گے نہیں، تو سامنے آ جائیں گے جب بھی ہوں گے، جس کے بارے میں بھی ہوں گے. لیکن بغیر تصدیق کیے، بغیر چیز کو انویسٹیگیٹ کیے، بغیر دیکھے کہ یہ چیز سامنے آئی ہے تو یہ کیسے اور اس کے حقائق کیا ہیں، ہم لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں، جو میری رائے میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے، بھارت نے کبھی کوئی موقع نہیں جانے دیا کہ جب وہ آپ کو پریشان نہ کرے. جب پانی کی دقت ہوتی ہے تو وہ پانی بند کر دیتے ہیں، اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے ڈیمز بھرنے ہیں اور ہمارے رن آف دا ریور جو پروجیکٹس ہیں، ان کے ریزروائرز جو ہیں ان کو ہم فل اپ کر رہے ہیں. اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو وہ بغیر کئی دفعہ وارننگ کے، پیش کی اطلاع کے، وہ وہاں سے پانی چھوڑ دیتے ہیں. گو سندھ طاس معاہدے کے مطابق ہمارا ایک میکنزم موجود ہے کہ ہم اپنے جو پانی کی صورتحال ہوتی ہے اس پر تبادلہ خیال کرتے رہتے ہیں. ہمارے جو واٹر کمشنرز ہیں وہ آپس میں ان کانٹیکٹ رہتے ہیں
تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. ہم لوور رائپیرین ہیں, وہ ہم سے اوپر ہیں, تو قدرتی بات ہے پانی نیچے کی طرف ہی آنا ہے. تو اگر پاکستان کو وہ بروقت بتاتے ہیں اور کسی منصوبہ بندی کے تحت وہ پانی چھوڑتے ہیں تو اس سے لوگوں کو تکلیف کم ہوگی, اور یہ انسانی تقاضوں کی بنیاد پر ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے جس میں وہ پاکستان کے لیے مشکلات اور پریشانیاں پیدا نہ کریں. سر, نواز شریف کی واپسی کے متعلق کیا پیش رفت ہوئی ہے حکومت کی جانب سے؟ اس سے پہلے جب وہ ملک سے باہر گئے تھے تو اب بھی آپ کے جو حکومت میں شامل لوگ ہیں ایک دوسرے کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو پیش رفت کیا؟ دیکھیے, میں عرض کروں میرے بھائی, اس میں APC بھی شامل کر میں عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیا بات کر رہا ہے وہ اپنی جگہ. جب وہ باہر تشریف لے گئے تو بنیادی کنسیڈریشن کیا تھی کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور انسانی تقاضوں کے مطابق ایسا ہونا چاہیے. یہ بنیادی کنسیڈریشن تھی, اور جو اس وقت کے ماہرین تھے, جو ماہرین طب ہیں, ان کی سفارش تھی. اور آپ کے علم میں ہے کہ میڈیا پہ بھی پوری ایک کیمپین چلائی گئی کہ یہ کیسی حکومت ہے کہ وہ احتساب کو انتقام کی شکل دے رہی ہے, اور وہ جینوئنلی بیمار ہیں اور ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے, ان کو باہر جانے دیا جائے, خدا نہ خواستہ انہیں کوئی ایسا نقصان نہ ہو. یہ کنسیڈریشن تھی. اس کنسیڈریشن کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو میڈیکل ایکسپرٹس تھے ان کی سفارش کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم نے اور کابینہ نے یہ انسانی بنیادوں پر ہمدردانہ فیصلہ کیا. اب دکھائی یہ دے رہا ہے, اور جو رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں, کہ وہ الحمدللہ صحیح ہے, اور ان کی طبیعت جو خدشات تھے اس کے برعکس ان کی طبیعت بہتر ہے. وہ چہل قدمی بھی کر رہے ہیں, وہ معمول کی زندگی بھی گزار رہے ہیں, وہ اپنا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں بھی اب کچھ وقت دے رہے ہیں. تو اب اصولاً اخلاقاً جواز یہ بنتا ہے کہ وہ مورلی باؤنڈ ہیں. چھوڑیے حکومت کیا کہہ رہی ہے, اخلاقاً اب وہاں مزید رہنے کا جواز نہیں بنتا. پھر انہوں نے جو شرائط رکھی تھی کہ ہم باقاعدگی سے اطلاع دیتے رہیں گے اور جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے, وہ بھی باقاعدگی سے اطلاعات نہیں آ رہی. پھر گارنٹی دی گئی تھی, اور ان کے اپنے بھائی نے ایک ذمہ داری اٹھائی تھی کہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اخلاقاً اور قانوناً یہ بہت بڑی رعایت تھی کہ ایک ایسی شخصیت جو کنوکٹڈ شخصیت, ان کو آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز باہر جانے دیا گیا. اور اگر اب ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ کسی خطرے میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں واپس آ جانا چاہیے, اور حکومت کے اقدامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. وہ ان کی کوشش ہے اور انہوں نے کوشش کی ہے, یہ تو ان پہ منحصر ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ ہے. اگر اپوزیشن کی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ مل بیٹھ کر انہوں نے کوئی لائحہ مرتب کرنا ہے تو یہ ان کا سیاسی حق ہے. یہ ٹینشن کیوں ہونی ہے؟ یہ ٹینشن کی کیا بات ہے؟ اے پی سی پہلے بھی ہوتی رہی ہیں, اور یہ پہلی اے پی سی نہیں ہے اور نہ آخری ہوگی. تھینک یو بھیا, تھینک یو. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ملتان میں مرکزی امام بارگاہ کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے. لوگوں کی دعاؤں اور
اللہ تعالیٰ کے خصوصی کرم کے باعث کورونا صورتحال سے جلد نمٹنے میں مدد ملی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں امن امان قائم رہے، یہ دعا ہے. 9 محرم الحرام اور یوم عاشور خیریت سے گزرے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عوام سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ محرم الحرام کے اور یوم عاشور کے موقع پر SOPs کا ضرور